सुनो कहानी में आप सबको खुश आमदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। सुबह होते ही उमर नाश्ते के फौरन बाद बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। बाजार करीब ही था, बस उसे नानबाई की दुकान ढूंढनी थी। जल्द ही उसे नानबाई की दुकान भी नजर आ गई। उसने देखा वहां पर एक शख्स बैठा हुआ रोटियां बना रहा है। उमर उसके करीब गया और उसने नान भाई से कहा, मुझे एक लड़के के मुतालिक कुछ मालूमात दरकार है। तो वो शख्स उमर की जानिब देखे बगैर बोला, मियाँ जाओ यहाँ से, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। बेकार बातों के लिए मेरे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं। उमर ने अपनी जेब में से एक अशरफी निकालकर उसकी तरफ फेंकी। पहले तो नानबाई मुस्कुराया। अशरफी उठाकर उसने अपनी जेब में रखी और हंसकर बोला, भैया पूछो, क्या पूछते हो? उमर ने फिर कहा, एक लड़का जो पहले इस महल में मुलाजिम था, क्या वो यहाँ काम नहीं करता? हाँ, अशरफ चंद दिन पहले मेरे पास ही काम करता था। ये तकरीबन 1.5-2 बरस पहले की बात है। मगर एक रोज़ उसने न जाने कहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली पकड़ ली। उस बिल्ली को उसने इस मुल्क की शहजादी की सालगिरह वाले दिन बतौर तोहफे में दे दिया। वो शहजादी बिल्ली को पाकर बेहद खुश हुई और उसने बादशाह से कहकर अशरफ को हज़ारों अशरफियाँ इनाम में दिलवा दी। उस रोज़ से अशरफ ने मेरी दुकान पर काम करना छोड़ दिया और शहर में जाकर काम करने लगा। वहाँ पर एक मकान भी ले लिया और चावल की तिजारत करने लगा। अब वो बहुत अमीर शख्स बन गया है। चंद रोज़ बाद उसकी शादी है, जो इसी शहर के एक बड़े रईस की बेटी से। मगर आप अशरफ के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो आपका दोस्त है? नहीं, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मगर मुझे उससे एक ज़रूरी काम पड़ गया है, उमर ने कहा। फिर वो नानबाई से अशरफ के मकान का पता मालूम करके उससे मिलने के लिए चल दिया। अशरफ अपने मकान पर ही मिल गया था। उसकी मौजूदा आन बान देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ अर्सा पहले बहुत गरीब शख्स था। जब उमर ने बताया कि वह जुबैदा के पास से आ रहा है, तो अशरफ बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। उसने बताया कि जिस ज़माने में वो जुबैदा और उसकी अम्मी के साथ रहता था, तो उनका सलूक उससे बहुत अच्छा था। फिर उसने उनकी काफ़ी खातिर मदारत की। जब काफ़ी देर हो गई, तो अशरफ ने पूछा, आपने अपने आने का मकसद नहीं बताया। उमर ने जवाब में कहा, मैं जुबैदा की गुमशुदा अम्मी को तलाश करने के लिए निकला हूँ और मुझे यकीन है कि तुम उनकी गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानते हो। उमर की बात सुनकर अशरफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कमज़ोर लहजे में बोला, मैं क्या जानूँ उनकी गुमशुदगी के बारे में? उसकी बदलती हुई हालत देखकर उमर समझ गया कि वो ज़रूर कुछ न कुछ जानता है। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, अशरफ, शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे सब कुछ सही सही बता दो। क्या ये सच नहीं कि जिस रोज़ जुबैदा की अम्मी गुम हुई थी, उस रोज़ एक बूढ़ी परी उनके महल में आई थी? हालांकि ये बात उमर ने सिर्फ महज खुद ही बनाकर कही थी, मगर उसका अशरफ पर बहुत बुरा असर हुआ। उसने लजरती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। हुआ कुछ यूं था। एक रोज़ महल में रात के वक्त एक बूढ़ी परी, जिसने अपना नाम गुलशन परी बताया था, मेरी मालकन यानी जुबैदा की अम्मी से मिलने के लिए आई थी। मेरे पेट में शाम से ही दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बाग में टहलने लगा। ज़्यादा देर ना गुजरी थी, मेरी मालकन के कमरे से तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़कर खिड़की की जानिब गया ताकि देख सकूं कि क्या मामला है। वहां मैंने गुलशन परी और मालकन को बातें करते हुए देखा। गुलशन मालकन पर बहुत गर्म हो रही थी। फिर उसने निहायत गुस्से में मेरी मालकन पर कुछ पढ़कर फूंका और मेरी मालकन एक खूबसूरत बिल्ली बन गई। बदकिस्मती से जब गुलशन परी की पलटी, तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर खिड़की से अंदर घसीट लिया और आंखें निकाल कर बोली, लड़के, तुमने अगर सब कुछ देख लिया है, मैं खामखा लोगों को कुत्ता या बिल्ली बनाना पसंद नहीं करती। याद रखो, अगर तुमने ये बात किसी से कही, तो फिर मैं तुम्हें छिट्टे का बच्चा बना दूंगी।
ساری عمر دیواروں اور چھتوں پر دوڑتے پھروگی۔ میں ڈر گیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گلشن پری وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اس لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور دروازہ بند کر کے سو کر چپ چاپ سو گیا۔ میری مالکن کے شوہر جو پرستان کے شہزادے تھے، میری مالکن کی گمشدگی سے بہت پریشان تھے۔ میں کوشش کے باوجود انہیں کچھ نہ بتا سکا۔ پھر زبیدہ کا باپ اسے کہیں لے کر چلا گیا۔ میں نے نان بائی کی دکان پر نوکری کر لی۔ اپنی مالکن جو کہ اب بلی بن چکی تھی، میں اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ پھر ایک روز شہزادی کی سالگرہ کا اعلان ہوا۔ اسے بلی پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی مالکن بلی کو شہزادی کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ شہزادی کے پاس ہر طرح کے آرام و آسائش سے رہ سکے۔ جب میں شہزادی کے پاس پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت بلی کو دیکھ کر خوشی سے کھل گئی۔ اسے میرا تحفہ بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے بھی خوش ہو کر مجھے 15,000 اشرفیاں انعام میں دے دی۔ یہ تھی وہ کہانی۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ اشرف وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عمر نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم یہ بات اپنی مالکن کے شوہر سے نہ چھپاتے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ زبیدہ کی امی خیریت سے ہے۔ اگر ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ جائیں گی۔ اب مجھے شہزادی سے وہ بلی حاصل کرنی پڑے گی، مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشرف کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے شہزادی سے بلی حاصل کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اب اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات ہوئی تو عمر نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی جانب چل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بلی کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ جادو کے قالین نے اسے محل کی چھت پر اتار دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ چھت پر ہی سو رہی تھی۔ شہزادی کے برابر ایک بڑے سے پنجرے میں بڑے بڑے بالوں والی بلی، خوبصورت سی بلی، بیٹھی ہوئی اونگ رہی تھی۔ عمر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا اور بلی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ بلی چونک گئی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کی آوازیں سن کر پہلے تو شہزادی کی تینوں کنیزیں بیدار ہوئی اور پھر شہزادی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے جو عمر کو اپنے سامنے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ عمر اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے قالین کی جانب بھاگا۔ شہزادی جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ اپنے پلنگ سے کود کر اس کی جانب بھاگی اور جلدی سے قالین پر بیٹھ گئی۔ قالین چھت پر بلند ہونے لگا۔ شہزادی بھی عمر کے ساتھ قالین پر بیٹھ گئی اور اچانک اسے پتہ چلا جب قالین فضا میں بلند ہونے لگا۔ اب بتاؤ میری بلی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ عمر نے جھلا کر کہا۔ عجیب لڑکی ہو تم بھی، بلی کے پیچھے پڑی ہو، یہ نہیں دیکھتی ہو کہ قالین فضا میں اڑ رہا ہے۔ اب تو شہزادی کو بھی اپنے اڑنے کا احساس ہوا۔ گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور دانتوں میں انگلی دبا کر بولی، ہائے یہ کیا چکر ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ اگر میں کوئی جادوگر ہوتا تو شکل سے اتنا شریف نظر نہیں آتا، عمر نے اکڑ کر کہا۔ شہزادی ناک چڑھا کر بولی، میں تمہاری شرافت کا یقین کیسے کر لوں؟ تمہاری چوری تو میں نے پکڑ لی ہے۔ پھر اس نے چونک کر کہا، مگر یہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ قالین کو روکو ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی۔ کود جاؤ گی تو میرا کیا کر لو گی؟ خود ہی کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی رونے لگی۔ عمر نے بیزاری سے کہا، یہ رونا دھونا بند کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے محل حفاظت سے پہنچا دوں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی وہاں پر کنیزوں کی چیخو پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے ہوں گے۔ پھر اس نے شہزادی کو تمام کہانی سنا دی کہ کس طرح گلشن پری نے پرستان کے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے شہزادی کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ اب وہ قطعی ناراض نہ تھی۔ اسے خوشی تھی کہ اب پرستان کے بادشاہ کی بیوی اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پرستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ عمر نے قالین کو ایک ویران سی جگہ پر اتار لیا
وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس نے بلی اور قالین کو ایک غار میں بند کیا۔ غار کے منہ کو ایک پتھر سے بند کر کے اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور پھر گلشن پری کے گھر کی جانب چل دیا۔ جب وہ دونوں گلشن پری کے مکان پر پہنچے تو وہ سو رہی تھی۔ بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے کیونکہ اسے نیند سے جگا دیا گیا تھا، مگر جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور شہزادی اندر داخل ہوئے۔ گلشن پری بولی، میری بیٹی اپنی ممانی کے گھر گئی ہوئی ہے، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں۔ عمر نے کہا، گلشن پری، میں نے ایک ایسا چکر چلایا ہے کہ بادشاہ تمہاری لڑکی سے شادی پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہاری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو پھر اس کی قسمت ہی کھل جائے گی۔ تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہو جائے گا، پورا پرستان تم سے ڈرا کرے گا اور تمہاری عزت بھی کرے گا۔ گلشن پری عمر کی باتیں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عمر نے پھر کہا، میں تمہارا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تم بھی تو میری ایک ذرا سی مشکل حل کر سکتی ہو نا؟ تم بتاؤ تو صحیح، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی، گلشن پری نے بڑے یقین سے کہا۔ عمر نے شہزادی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی چھوٹی بہن کو ایک مکار جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا ہے۔ وہ جادوگرنی سب لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ وہ پھر سے اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے۔ تم میری مدد پر آمادہ ہو، اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مشکل دور کروں۔ میرے پاس ایک شیشے میں جادو کا پانی ہے، جب تم اس پانی کو ہرنی پر چھڑکو گے تو وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گی۔ اس جادوگرنی کو بھی سزا دینے کے لیے میں تمہیں ایک اگربتی دیتی ہوں۔ وہ اگربتی میرے نانا نے بڑی دقتوں کے بعد بنائی تھی۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو ہمیشہ کے لیے جادو بھول جاتا ہے۔ مگر مہربانی کر کے اس اگربتی کو یہاں جلانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا تو میں وہ جادو بھول جاؤں گی جو میں نے بڑی محنت سے سیکھا ہے۔ عمر نے سر ہلا دیا اور گلشن پری وہ دونوں چیزیں لینے کے لیے چلی گئی۔ عمر نے شہزادی سے کہا، اب کام بن جائے گا، پانی میں زبیدہ کی امی پر چھڑک دوں گا اور پھر اس جادو کی اگربتی کو چپکے سے گلشن پری کے گھر میں جلا دوں گا۔ وہ تمام جادو بھول جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی۔ جلد ہی گلشن پری آ گئی اور اس نے وہ دونوں چیزیں عمر کو دے دی۔ عمر نے شکریہ کے ساتھ دونوں چیزوں کو اپنے قبضے میں کیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھے انہی پہاڑیوں میں پہنچے جہاں پر انہوں نے بلی کو غار میں بند کیا تھا۔ وہ غار میں پہنچے تو بلی اپنے پنجوں میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ عمر نے اسے آہستہ سے اٹھا کر شہزادی کے حوالے کیا، پھر جادو کے قالین کو بغل میں دبا کر غار سے باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں پرستان کے بادشاہ پرویز کے محل کی جانب جا رہے تھے۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ سو رہا تھا، مگر شہزادی اپنے کمرے میں بڑی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی امی کی بری طرح سے یاد آ رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر، کیا ہوا؟ میری امی جان کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بڑی بے صبری سے پوچھا اور پھر شہزادی کو پلکیں جھپکا جھپکا کر دیکھنے لگی۔ عمر نے کہا، زبیدہ، آپ کی امی مل چکی ہیں، آپ جلدی سے جا کر اپنے ابا کو لائیں۔ اس کی بات سن کر زبیدہ کی ہلکی سے چیخ نکل گئی۔ وہ اسی وقت جا کر بادشاہ کو بلا لائی۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے عمر سے کہا، کیا بات ہے عمر بیٹے؟ عمر نے جواب دیا، زبیدہ کی امی کو میں نے تلاش کر لیا ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے تعجب سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، عمر نے اطمینان سے کہا۔ ان کی گمشدگی میں گلشن پری کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کی بیوی کو اس نے بلی بنا دیا۔ یہ بلی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی ہے۔ زبیدہ نے لپک کر شہزادی کی گود سے بلی کو لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس سے بلی لے کر زمین پر رکھ دی۔ بادشاہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے گلشن پری کے دی ہوئے شیشے میں سے پانی نکال کر اس پر چھڑکا اور بلی اسی وقت انسانی روپ میں آ گئی۔ زبیدہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔
بادشاہ کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زبیدہ کی ماں عذرا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے شوہر اور بیٹی سے دوبارہ ملوا دیا، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کے کہنے پر اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اس روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی پری اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی پرویز سے نہیں ہو سکی، اسی لیے اگر میں اپنی خیریت چاہتی ہوں تو اسی وقت یہ محل چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے جادو سے بلی بنا دیا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے نہایت گہر آلودہ لہجے میں کہا، میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمر نے بادشاہ سے کہا، آپ کو اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ وہ جو جادو اس نے بہت محنت سے سیکھا تھا اب اسے یاد نہیں رہے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ بوڑھی پری میرے پاس آئی تھی، میں آپ کو اس کی بیٹی کی شادی کرنے پر مجبور کر سکوں۔ مجھے جو کہ اس پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے واپس اپنی دنیا میں جا کر اس کا پتہ چلا لیا کہ گلشن پری نے آپ کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ میں اور میری ملک کی شہزادی اس بلی کو لے کر پرستان میں آ گئے۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے بوڑھی پری کو ایک فرضی کہانی سنائی کہ شہزادی کی چھوٹی بہن کو ایک جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا ہے، تم کچھ مدد کرو۔ گلشن پری مجھ سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے جادو کا پانی دیا اور ایک اگربتی دی۔ جادو کے پانی کا کرشمہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اگربتی کے متعلق گلشن پری نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنا تمام جادو بھول جاتا ہے۔ میں اب گلشن پری کے گھر جا رہا ہوں، وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہی ہے۔ میں یہ جادو کی اگربتی وہاں جلا کر جلا دوں گا، وہ سوتے ہوئے رہ جائے گی اور اپنا جادو بھول جائے گی۔ عمر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی عذرا سے کہا، یہ نوجوان بہت عقل مند ہے، اس نے بہت تھوڑے عرصے میں وہ کام کر دکھایا جو ہم سب مل کر 2 سالوں میں بھی نہ کر سکے۔ ملکہ اس کی بات سن کر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں عمر جیسا خوبرو اور ذہین لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی زبیدہ کی شادی عمر سے ہی کروں گی۔ زبیدہ اس کی بات سن کر شرما گئی اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے پورے پرستان کی سحر کی اور پھر رات کو زبیدہ کی ماں عذرا نے اسے ڈھیر سارے تحائف دیے۔ اسے عمر کے ساتھ واپس اس کے محل پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی گمشدگی نے وہاں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، مگر جب شہزادی وہاں پہنچی تو سب کے دل میں دم آیا۔ شہزادی نے اپنی کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور پرستان سے لائے ہوئے تحفے انہیں دکھائے۔ اس کے ماں باپ اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے عمر کی خوب خاطر مدارت کی۔ اسی رات عمر دوبارہ پرستان روانہ ہو گیا۔ جادو کا قالین اسے بڑی تیزی سے زبیدہ کے محل کی جانب اڑائے لے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرستان پہنچ گیا۔ بادشاہ پرویز اور ملکہ عذرا نے عمر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ اس کی شادی اپنی بیٹی زبیدہ سے کرنا چاہتے تھے۔ عمر نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ چند روز بعد عمر کی شادی پرستان کی شہزادی زبیدہ سے ہو گئی۔ بادشاہ نے ان کا محل اپنے محل کے برابر میں ہی بنوا دیا۔ یوں ایک معمولی سپاہی اپنی ذہانت اور بہادری کی بنا پر پرستان کا شہزادہ بن گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔